الحمد لله الذي هدانا صراط الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاقتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے. آج کا درس مناسخہ کے بیان میں ہے. باب المناسخہ. یہ مناسخہ کا باب ہے. مناسخہ نسخ سے نکلا ہے. ناسخ یناسخ مناسخہ مفاعلہ. یہ مناسخہ یا تو باب مفاعلت کا مصدر ہے یا یہ کہ اس میں مفعول ہے مفاعلت کے وزن پر، یا اسم فاعل ہے. اگر اسم فاعل ہے تو پھر یہ مناسخہ ہے مقاتلہ کے وزن پر. مشہور مناسخہ ہی ہے. بہرحال یہ مناسخہ لفظ نسخ سے نکلا ہے جس کے معنی بدلنے کے ہیں لغت میں، اور فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ میت کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دیا جائے. یہ ہے مناسخہ. مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر دوسری میت کے ورثہ بعین ہی وہی ہیں جو پہلی میت کے تھے اور تقسیم میں کچھ فرق واقع نہیں ہوا ہو تو ایک ہی مرتبہ تقسیم کافی ہے. تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ میت نے چھوڑا اپنے پیچھے اپنے 2 بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو. ابھی اس میت کے مال کی تقسیم ہوئی نہیں تھی، اس کا ترکہ بٹا نہیں تھا کہ ان وارثین میں جو 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی مر گئی. اور حال یہ ہے کہ مرنے والی بیٹی کا کوئی اور وارث نہیں ہے سوائے بھائی اور بہن کے. تو چونکہ بھائی کا حصہ بہن کے دوگنا ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ بیٹا کا حصہ بیٹی کے حصے کے دوگنا ہوتا ہے، تو اب 2 مرتبہ تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ تقسیم کی جائے گی، ایک ہی مرتبہ مسئلہ بنایا جائے گا. یعنی ابتداً ہی اس مسئلے سے جو تیسری بیٹی ہے اس کو ساکت کر دیا جائے گا اور پہلی مرتبہ ہی مسئلہ بنایا جائے گا 2 بیٹا اور 2 بیٹیوں کا. یعنی یہ مسئلہ 6 سے بنے گا. تو ہر بیٹا
को 2 मिलेगा तो 2 बेटों को 4 हो गया, हर बेटी को 1 मिलेगा तो 2 बेटियों के लिए 2, इस तरीके से 6 बट गया। हाँ, तो गुफ्तगू ये थी कि अगर दूसरी मैयत के वारसा बेअैनी वही हैं जो पहली मैयत के थे और तकसीम में कुछ फ़र्क वाक़ई नहीं हुआ है तो एक ही मरतबा तकसीम काफ़ी है, तकरार की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वो मसला जिसको अभी मैं बयान किया। और अगर दूसरी मैयत के वारसा पहली मैयत के वारसा से मुख्तलिफ हैं तो दूसरी मैयत के वारसा पहली मैयत के वारसा से मुख्तलिफ हैं तो उसकी तस्हीह का तरीका ये है कि पहले मैयत के मसला की तखरीज करें, यानी बना लें। अब पहली मैयत के मसला को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? उन्हीं साबिका उसूल की रोशनी में जो आप पिछले असबाब में पढ़ते रहे हैं। तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहली मैयत के मसला को बना लें, यानी पहली मैयत के मसला की तखरीज कर लें। कैसे करेंगे? उन्हीं उसूल और कवानीन की रोशनी में जो पिछले असबाब में, आज से पहले के असबाब में आप पढ़ चुके हैं। इतना करने के बाद फिर दूसरी मैयत का मसला भी बना लें, दूसरी मैयत के मसला की भी तखरीज कर लें। कैसे तखरीज करेंगे? उन्हीं उसूल साबिका की रोशनी में जो पीछे आप पढ़ चुके, अभी तक मुनासखा का कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो क्या कहा कि तक़सीम तरीक़ा से पहले मैयत के वारिसीन में से किसी वारिस का इंतकाल हुआ और इस वारिस के वरसा पहली वारिस के वरसा से मुख्तलिफ हैं तो क्या करना है? आपको क्या करना है? 2 मरतबा मसला बनाना है दोनों मैयतों का, दोनों मैयत का 2 मरतबा नहीं, यानी पहले मैयत का मसला आप पहले बना लीजिए, मैयत अव्वल का मसला पहले बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? उन्हीं उसूल व ज़वाबित की रोशनी में जो पीछे गुजर गए। इतना काम करने के बाद फिर दूसरे मैयत जिसका इंतकाल हुआ पहले मैयत के तरीक़ा की तक़सीम से पहले, इस दूसरे मैयत का मसला भी आप बना लीजिए, बलफ़ से दिगर दूसरे मैयत के मसला की भी तखरीज कर लीजिए। कैसे तखरीज करेंगे आप? उन्हीं उसूल और कवानीन की रोशनी में जो आज से पहले आप पढ़ चुके। अभी तक मुनासखा का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, अब इसके आगे मुनासखा का काम शुरू होगा, मगर उससे पहले साहिब किताब क्या कहते हैं उसको देखते हैं। बाबुल मुनासखा, ये मुनासखा का बाब है। वलौ सारे बाजुल अनसिबाए मीरासन कबलल किस्मा, अनसिबा नसीब की जमा है, नसीब की माना हिस्सा, तो अनसिबा के माने हिस्से। और अगर कोई हिस्सा तक़सीम तरीक़ा से पहले मीरास बन जाए, कोई हिस्सा तक़सीम तरीक़ा से पहले मीरास बन जाए, क्या मतलब? मतलब ये है, कोई हिस्सा का मतलब ये है कि कोई हिस्सादार अगर मर जाए, कोई हिस्सादार मर जाए तक़सीम तरीक़ा से पहले और मरने वाले हिस्सादार का हिस्सा
یہ میراث بن جائے اس کے وارثین کے لیے. یہ معنی ہے لو صار بعض الانصباء میراثا قبل القسمہ کا. بہرحال تو مناسخہ کے بیان میں ہے، اس کی بحث میں ہے، اس کی تعریف میں کر دیا کہ فرائض کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ میت کی ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی اگر کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل کر دیا جائے. یہ ہے مناسخہ. مناسخہ مثال کے طور پہ میت نے اپنے وارثین میں چھوڑا اپنے شوہر کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی ماں کو. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ آپ جب مناسخہ کی تخریج کریں، آپ کو جب مناسخہ کا مسئلہ بنانا ہو تو میت کے وارثین میں جس کی جو حیثیت ہے اسے تو ضرور آپ لکھیں گے. مثلا کسی کی حیثیت شوہر ہونے کی ہے، کسی کی حالت باپ ہونے کی ہے، کسی کی حیثیت ماں ہونے کی ہے، اس کو تو آپ ضرور لکھیں گے میت کے نشان کے نیچے. مثلا میت کے نشان کے نیچے آپ لکھیں شوہر بنت یہ تو آپ لکھتے رہے ہیں پہلے سے، اب بھی لکھیں گے. مگر اس سے پہلے آپ نے صرف شوہر لکھا، مثلا باپ لکھا، ماں لکھا، ایسا لکھے لیکن نام نہیں لکھے. شوہر کا نام نہیں لکھے، باپ کا نام نہیں لکھے، ماں کا نام نہیں لکھے. مگر مناسخہ میں آپ کو نام بھی لکھنا پڑے گا، ورنہ مناسخہ میں غلطی کا قوی امکان ہے. تو میت کے وارثین میں جس کی جو حیثیت ہے، زوج ہے، اب ہے، ہے مثال کے طور پہ، تو زوج اب تو لکھیں گے ہی، مگر اس کے نیچے زوج کا کیا نام ہے وہ بھی لکھنا پڑے گا، چاہے فرضی ہی نام کیوں نہ ہو. تو زوج کا جو نام ہے وہ نام بھی آپ کو لکھنا ہوگا، وہ نام بھی آپ کو لکھنا پڑے گا کہ زوج کا کیا نام ہے، اب کا کیا نام ہے، کا کیا نام ہے. نہیں لکھیں گے تو اس سے غلطی، مسئلہ کے بنانے میں غلطی ہونے کا کبھی امکان ہے. اس لیے یہ کچھ لکھنے کے بعد کہ فلاں شوہر ہے، فلاں باپ ہے، فلاں ماں ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں بیٹی ہے، اس کے نیچے آپ نام بھی لکھیں گے. ابھی پریکٹیکلی میں دکھاؤں گا. ایک بات تو آپ کے سامنے رکھ دیا میں کہ مناسخہ کا مسئلہ جب آپ حل کر رہے ہوں، مناسخہ کے مسئلے کی جب آپ تخریج کر رہے ہوں، مناسخہ کا مسئلہ جب آپ بنا رہے ہوں تو میت کے وارثین میں جس کی جو حیثیت ہے وہ تو لکھنا ہی ہے، مگر اس کے نیچے آپ کو ان کے نام بھی لکھنا پڑے گا، چاہے فرضی ہی نام کیوں نہ ہو. ایک بات اور یاد رکھیے کہ ایک میت کے وارثین کو فرائض کی اصطلاح میں ایک وطن کہا جاتا ہے. مثلا زید مرا، اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو چھوڑا، تو یہ بیٹا اور بیٹی ایک وطن ہو گئی، ایک وطن. اور پھر اس کا بیٹا مرا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنے بیٹا کو چھوڑا، تو یہ دوسرا وطن ہوا. تو ایک میت کے ورثہ کو ایک وطن کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. تو مناسخہ میں کبھی کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، کبھی 6، کبھی اس سے زائد بطون بھی ہوتے ہیں. یہ بات یاد رہے آپ کے سامنے. ابھی جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے، کتاب میں جو مسئلہ ہے، یہ 4 بطون کا مسئلہ ہے. تو وطن کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ فرائض کی اصطلاح میں وطن کسے کہتے ہیں.
एक मैयत के वारिसीन को एक वतन कहते हैं, 2 मैयत के वारिसीन को 2 वतन कहेंगे, 3 मैयत के वारिसीन को 3 वतन कहेंगे, अला हाज़िल क़ियास। ये बात आपके सामने रहे। अब आप देखिए क्या मसला रख रहे हैं कि मैयत में, मैयत बोलना हो उसमें मर्द भी हो सकता, औरत भी हो सकती। अब यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे कि मैयत से मुराद औरत है। मैयत ने छोड़ा अपने वारिसीन में अपने शौहर को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को। ठीक है, अब तक हम मैयत मैयत बोलते रहे, मगर मुनासखा में मैयत का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस मैयत का नाम हम सलीमा रख देते हैं, फर्जी नाम। तो सलीमा ने किसको छोड़ा? अपने शौहर को छोड़ा, अपनी बेटी को छोड़ा और अपनी माँ को छोड़ा। अब सबका नाम हमें रखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम शौहर का नाम ज़ैद रख दिए, बेटी का नाम करीमा रख दिए और माँ का नाम अजीमा। तो मैयत सलीमा अपने पीछे किसको छोड़ के गई? शौहर, बेटी, माँ को। शौहर का नाम आपने क्या रखा? ज़ैद। बेटी का नाम आपने क्या रखा? करीमा। माँ का नाम आपने क्या रखा? अजीमा। ऐसा मैं बयान करूँगा तो तरीका तो यही है कि इस तरह बयान करते जाऊँ, मगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिकली इसको देखिए तो आपको आराम से समझ में आएगा। जी, तो मैयत अव्वल अपने जिन वारिसीन को छोड़ा, मैयत का नाम सलीमा है, यानी सलीमा का इंतकाल हुआ। ये मैयत का निशान, सलीमा का इंतकाल हुआ। सलीमा ने अपने किन वारिसीन को छोड़ा? ज़ौज, और किसको छोड़ा? बिन्त। और किसको छोड़ा? तो सलीमा का इंतकाल हुआ, और सलीमा छोड़ गई अपने वारिसीन में शौहर को, बेटी को, माँ को। तो ज़रा आप नज़र कीजिए, अभी पिछले सबक में आप रद्द का मसला पढ़े हैं। ये रद्द का मसला है और रद्द की ये चौथी किस्म है। चौथी किस्म को अपनी नज़र के सामने आप लाइए। रद्द का मसला क्यों है अभी आप देख लेंगे, और आपको पिछले ही सबक में मैं बयान किया। और रद्द का मसला है और रद्द की चौथी किस्म क्या है? मन ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक से ज़ायद जिन्स है। ये अलग जिन्स है, ये अलग जिन्स है, एक से ज़ायद जिन्स है। तो मन ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक से ज़ायद जिन्स है। तो आपने सुना मन ला युरद्दु अलैह के साथ मैं युरद्दु अलैह की एक से ज़ायद जिन्स हो तो मसाइल रद्द की चौथी किस्म है, और उसका कानून आप पिछले ही सबक में सुने। क्या था कानून? सबसे पहले मन ला युरद्दु अलैह को उसका हिस्सा अकल मखरज से दे देंगे। तो ज़ौज के लिए यहाँ पर अकल कौन सा है? ज़ौज के लिए रुबो है। रुबो का अकल मखरज 4 है। देखा आपने? तो सबसे पहले इसका हिस्सा हम दे देंगे। दे दिया हमने। 4 का रुबो 1 होता है। अच्छा, बच गया 3। बचा हुआ 3 इन पर बराबर नहीं बट रहा है, तो
मैं युरद्दु अलैहि का मसला हम अलग से हल कर लिए। क्या, बिन्त के लिए निस्फ है, के लिए सुदुस है। निस्फ में 3 सुदुस होता है, ये एक 4 सुदुस। तो इसका मतलब ये है कि ये मसला मैं युरद्दु अलैहि का मसला 4 से बनेगा। बिन्त के लिए निस्फ और वो बिन्त के लिए निस्फ ज़रा नीचे आ गया, बिन्त के लिए निस्फ 3 और के लिए सुदुस 1। अब आपने देखा मैं युरद्दु अलैहि का ये मसला हुआ, फिर क्या करना है? तो आप पढ़ चुके हैं कि मन ला युरद्दु अलैहि के हिस्से को मैं युरद्दु अलैहि के मखरज में, तो 1 को जब आपने 4 से ज़रब दिया तो हो गया 4, हो गया 4। फिर मैं युरद्दु अलैहि के हिस्से को किस में ज़रब देना है? मन ला युरद्दु अलैहि के हिस्से के मखरज के बाकी में, बाकी है 3। तो जब 3 को आप 3 में ज़रब देंगे तो हो जाएगा आपको 9 हुआ। और 1 को 3 में ज़रब देंगे तो हो जाएगा 3। देखिए तो 3 और 9 12 4 16। तो 4 को 4 में ज़रब दिए थे तो तसी कितनी हुई थी? 16 से तसी हुई। गोया कि ये मसला हमारा 16 से बना। 16 का रोबो 4 होता, 4 चौके 16, बच गया 12। तो 12 बिन्त और के दरमियान तकसीम हुआ। तो अभी तक जो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू किया, इस पर गुफ्तगू की इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये गुफ्तगू पिछले सबक में मैं कर चुका हूँ। अब ये मुनासखा का मसला है। तो सलीमा अपने वारिसीन में शौहर को छोड़ा, बेटी को छोड़ा, माँ को छोड़ा। ये रद्द का मसला है। इस मसले को हमने बना लिया। अभी तक जो हमने मसला बनाया, ये जो इस मसले की तखरीज की, इसमें मुनासखा की कोई बात नहीं आई। ये इस मसले को जो हमने सॉल्व किया अभी कि 16 से ये मसला बना, 4 इसके लिए, 9 बेटी के लिए और 3 माँ के लिए, तो इस मसले की तखरीज ये जो बनाया पिछले कानून के मुताबिक बनाया, उनकी रोशनी में बताया जो कानून आप पढ़ चुके हैं। अब अभी मुनासखा का अमल शुरू नहीं हुआ। सलीमा का तरीका अभी बटा नहीं था कि इसके इन वारिसीन में से एक का इंतकाल होता है। फमात ज़ौज, ये है ज़ौज। ज़ौज का नाम, हाँ एक चीज़ छूट गई यहाँ पे, एक चीज़ छूट गई, नाम देना था। ज़ौज का नाम हम रखें ज़ैद। ज़ौज का नाम ज़ैद, ये ज़ैद है। ज़ौज का नाम ज़ैद। बिन्त का नाम करीमा। बिन्त का नाम करीमा। करीमा। माँ का नाम अजीमा। जगह कम है इसलिए मुझे ज़रा सा कंजेस्टेड होना पड़ रहा। अजीमा, ये रहा। तो सलीमा के वारिसीन में शौहर है, बेटी है, माँ है। सलीमा के शौहर का नाम ज़ैद है, बेटी का नाम करीमा है, माँ का नाम अजीमा है। जैसा कि मैं ज़िक्र किया था कि मुनासखा का मसला बनाइए तो हैसियत तो लिखिए कि कौन शौहर है, कौन बेटी है, मगर उसके साथ नाम भी लिखिए। आपको यहाँ पर नाम लिखना चाहिए, मगर चूँकि मैं पहले हिस्सा दे दिया था, सीधे में नाम लिखते थे तो अच्छा रहता था। ये भी सीधे ही में है करीब करीब। तो अभी सलीमा का तरीक़ा तकसीम नहीं हुआ कि सलीमा के शौहर यानी ज़ैद का इंतकाल हुआ। तो अब ज़ैद को यहाँ पर ले आएंगे। ज़ैद मैयत सानी है। ज़ैद
دیکھیے یہ میت کا نشان ہم نے بنایا، زید میت ثانی ہے، ٹھیک ہے، زید میت ثانی ہے، زید کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب جس کا انتقال ہو جائے وارثین میں سے، اس کو اس طریقے سے مربع گھر بنا کر کے گھیر دینا ہے تاکہ ضرب کرنے کے وقت آپ کو پرابلم نہ ہو، ورنہ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جس کا انتقال ہوا ہے اس کو مربع بنا دیا۔ مربع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو رہا ہے، مگر اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے اپنے مورث سے، اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو وارثین ہوں گے وہ ان کو جائے گا، تو اکاؤنٹ میں جو ہے اس کو یہاں پر لے آئیے۔ اس کے لیے لفظ لکھیے ما فی الید، ما فی الید ایسا لکھیے، ٹھیک ہے، ما فی الید لکھیے۔ ما فی الید کا مطلب یہ ہے کہ زوج کو اپنے مورث سے جو حصہ ملا ہے، سلیمہ سے زید کو جو حصہ ملا ہے، ما فی الید۔ ما فی الید کتنا ہے؟ زوج یعنی زید کو سلیمہ سے کتنا ملا ہے؟ 4، تو یہاں پر لکھ لیجئے 4۔ تو کیا کیا آپ نے کہ زوج کو اپنی بیوی سے جو حصہ ملا تھا وہ 4 ہے، تو اس حصے کو یہاں لکھیے ما فی الید، یعنی زوج کو جو حصہ ملا ہے، زوج کو اپنی زوجہ سے جو حصہ ملا ہے وہ 4 ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لکھ دیا۔ اب زید جس کا انتقال ہوا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اس کے وارثین کون ہیں۔ فمات الزوج قبل القسمہ، تقسیم سے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، اور شوہر کس کو چھوڑا؟ اپنی بیوی کو اور اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو۔ یہ بیوی دوسری ہے، وہ بیوی دوسری تھی، ایک مرد کے ایک سے زائد بیوی ہو سکتی ہے۔ تو چھوڑا ہے زوجہ کو اور اب کو، زوجہ کو اور اب کو اور کو، اب کو اور کو، اس کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ زوجہ کا نام آپ رکھ دیجئے، زوجہ کا نام آپ رکھ دیجئے، زوجہ کا نام حلیمہ۔ اب کا نام عمر، کا نام رحیمہ۔ یہ کے سیدھ میں نے لکھ کے ذرا سا ہٹا کے میں لکھا، وہ میری مجبوری ہے، مجبوری یہ کہ جگہ کم ہے، ورنہ یہاں سیدھے میں لکھا جانا چاہیے، بالکل سیدھ میں لکھنا چاہیے، یہ جیسے کہ سیدھ میں لکھیں، جگہ کنجسٹڈ ہے اس لیے ذرا سا بازو میں لکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سلیمہ کے ایک وارث شوہر کا انتقال ہوا تقسیم ترکہ سے پہلے، جس کا نام زید تھا۔ زید یہ میت ثانی ہے، میت ثانی کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ میت ثانی جس کا انتقال ہوا، اس کے مسئلے کو ہم سولو کریں گے، حل کریں گے۔ کیسا حل کریں گے؟ اس کے مسئلے کی تخریج کریں گے۔ کیسے تخریج کریں گے؟ پچھلے قانون کی روشنی میں بھی مناسخہ کی کوئی بات نہیں آئی۔ زوجہ ہے، اب ہے، ہے، تو زوجہ کے لیے اس صورت میں کیا ہے؟ ربع ہے، قانون آپ پڑھ چکے ہیں۔ ماں کے لیے کیا ہے؟ ثلث ما بقیہ، 2 مسئلے میں آپ پڑھے تھے کہ 2 مسئلے میں ثلث ما بقیہ ہے، ذالک بعد فرض احد الزوجین، اشارہ میں کر دیا۔ تو اس کے لیے ربع ہے، تو یہ مسئلہ 4 سے بن جائے گا۔ مسئلہ بنے گا 4 سے، 4 سے مسئلہ بنا۔ 4 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، تو 1 ہم نے اس کی بیوی کو، زید کی بیوی کو دے دیا۔ اب 3 بچا، احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد 3 بچا، اس کا 1 ثلث 1 ہوتا ہے، تو ثلث ما بقیہ زید کی ماں کو دیا۔ بچا ہوا جو 2 ہے، اصوبت کے طور پہ زید کے باپ نے لیا،
تو ابھی تک ہم نے جتنا کام کیا اس میں مناسخہ کی کوئی بات نہیں آئی ہے، صرف اتنی سی بات میں رکھ دیا تھا، ابھی تک مناسخہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیے میت اول جو سلیمہ ہے اس کے مسئلے کو ہم نے حل کیا، اس کا مسئلہ ہم نے بنایا سابقہ اصول کی روشنی میں، مناسخہ کی کوئی بات نہیں۔ میت ثانی جو زید ہے اس کے مسئلے کو بھی ہم نے بنایا سابقہ اصول کی روشنی میں، ابھی مناسخہ کی کوئی بات نہیں آئی۔ اب آنا چاہتی ہے مناسخہ کی بات، اب مناسخہ کی بات آنا چاہتی ہے۔ کیا آنا چاہتی؟ ابھی تک کچھ نہیں آیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو اب ہمیں پہلی فرصت میں یہ مناسخہ کی پہلی بات شروع ہو رہی ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے۔ یہ مافل ید ہے جو میت اول سے پایا تھا زید نے، زید کا بیلنس ہے 4، مسئلہ بھی 4 سے بنا۔ تو اب کیا کرنا؟ یہ جو ہے اس کا نام ہم تصحیح ثانی رکھ رہے ہیں، تصحیح ثانی، اور اسے تصحیح اول کہیں گے۔ یہ جہاں تک بھی جائے گا یہ تصحیح اول ہے، یہ تصحیح ثانی مسئلہ ثانی ہے، یعنی تصحیح ثانی کا مطلب میت ثانی کی تصحیح ہے، مسئلہ کو تصحیح بھی بول سکتے ہیں، بولتے ہیں۔ تصحیح ثانی یعنی میت ثانی کی تصحیح مسئلہ ہے، یہ میت ثانی کا مسئلہ، تو یہ تصحیح ثانی ہے اور یہ مافل ید ہے، خوب یاد رکھیے، چونکہ تصحیح ثانی کا مطلب میت ثانی کی تصحیح، میت ثانی کا مسئلہ، بس اتنا ہی مطلب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ مناسخہ کا پہلا عمل شروع ہو رہا ہے، اس کو ذرا سا دھیان سے سنیے کہ تصحیح ثانی اور مافل ید کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے، کون سی نسبت ہے، کون سی نسبت ہے، کیا مطلب؟ تصحیح ثانی اور مافل ید یعنی میت اول کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، یعنی میت ثانی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، کہاں سے؟ میت اول سے۔ میت ثانی نے جو کچھ پایا ہے میت اول سے، تو کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی اور مافل ید کے درمیان نسبت دیکھنی، کون سی نسبت ہے؟ دیکھیے کہ تماثل کی نسبت ہے یا توافق کی نسبت ہے یا تباین کی نسبت ہے۔ تداخل کی جہاں تک بات ہے تو تداخل توافق ہی میں داخل ہے، تداخل پر بھی ایک معنی میں توافق بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی، یہ مناسخہ کی پہلی بات بول رہا ہوں، تصحیح ثانی اور مافل ید کے درمیان نسبت دیکھنی۔ کیا نسبت؟ کہ تماثل ہے یا توافق ہے یا تباین۔ اگر تماثل کی نسبت ہو تو ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے کہ یہاں میت ثانی تصحیح ثانی کا عدد 4 ہے اور مافل ید کا عدد بھی 4 ہے، 4 اور 4 میں تماثل ہے۔ اگر تماثل ہے تو ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، یعنی تصحیح اول ہی تصحیح ثانی ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ بالکل، یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو میت ثانی کے وارثین، یہ جو میت ثانی کے وارثین ہیں گویا کہ میت اول کے وارثین ہیں، اور یہ ایک تصحیح جو تصحیح اول ہے، یہی دونوں مسئلوں کی تصحیح ہے، یہی دونوں مسئلوں کا مخرج مسئلہ ہے کہ اسی سے دونوں کے وارثین کا حصہ پورے طور سے نکل جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا کہ تصحیح ثانی اور مافل ید میں ہمیں نسبت دیکھنی ہے۔ تصحیح ثانی اور مافل ید میں ہمیں نسبت دیکھنے کی کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی، یہ کتاب میں آ رہی، میں پہلے سے بول رہا ہوں، کون سی نسبت ہے؟ تماثل کی نسبت ہے یا توافق کی نسبت ہے یا تداخل کی نسبت ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تماثل کی نسبت ہے تو ضرب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پہلی تصحیح بمنزلہ اصل کے ہو جائے گی اور دوسری تصحیح کے ورثہ کو پہلی تصحیح کے ورثہ بن جائیں گے۔ اس طرح دونوں میتوں کے وارثوں کا مخرج مسئلہ ایک ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا دیکھ لیا، یہاں پر ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنا کام آپ نے کر لیا، اب ہم کتاب دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ فمات الزوج، تو شوہر جس کا نام زید ہے، زید مرا تقسیم طریقہ سے پہلے،
کس کو چھوڑ کر؟ اپنی بیوی حلیمہ کو چھوڑ کر، اور اپنے باپ عمرو کو چھوڑ کر، اور اپنی ماں رحیمہ کو چھوڑ کر. یہ بات ہو چکی. ثم ماتت البنت، پھر بنت کا انتقال ہوا. یہ بنت جس کا نام کریمہ ہے، پھر بنت مری، سلیمہ کی بیٹی مری. کس کو چھوڑ کر کے؟ 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور 1 دادی کو چھوڑ کے. یہ میت ثالثہ ہے. بنت کا کیا نام ہے؟ کریمہ. یہاں لکھ دیا ہم نے کریمہ. یعنی میت ثانی کون ہے؟ کریمہ. یہ میت کا نشان ہے کریمہ. کریمہ کا انتقال ہوا. کریمہ کس کو چھوڑی ہے؟ ماتت البنت عن ابنین، 2 بیٹا. دو بیٹے کو چھوڑی اور بیٹی کو چھوڑی. اور جدہ کو چھوڑی. یہ جدہ کون ہے؟ کریمہ کی جدہ ہے، جو کریمہ کی ماں سلیمہ کی ماں ہے. اب بول دیجئے نانی. اس کو چھوڑی. اب سب کا ہم نام رکھتے ہیں. بنت کا نام میں سائڈ میں لکھ دیتا ہوں جگہ کم ہونے کی وجہ سے. بنت کا نام ہے، یہاں لکھا جانا چاہیے ابن کو اور بنت کو. چلیے ذرا بنت پہلے ہوتی تھی تو اچھی ہو جاتی تھی. چلیے کوئی بات نہیں ہے. ابن کا نام ہے، میں یہاں سے ذرا اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. چلیے رہنے دیجئے. رقیہ. ابن کا نام خالد. دوسرے کا نام عبداللہ. عبداللہ. اور جدہ کا نام عظیمہ. اوپر عظیمہ ہے. تو کریمہ کا انتقال ہو رہا ہے. اور کریمہ کس کو چھوڑ رہی ہے؟ اپنے 2 بیٹے کو چھوڑ رہی ہے، اور اپنی بیٹی کو چھوڑ رہی ہے، اور اپنی نانی کو چھوڑ رہی ہے، جدہ کو چھوڑ رہی ہے. اب کریمہ کے پاس بیلنس کیا تھا؟ کریمہ کے پاس بیلنس کیا تھا؟ 9. یہ اپنی ماں سے پائی تھی کریمہ، اپنی 9 سے. تو یہاں پر مافی الید لکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب چونکہ کریمہ کا انتقال ہو رہا تو اس کا اکاؤنٹ کلوز کر دیں گے. کلوز کر دیں گے اس طرح کا مربع گھر بنا کر کے. اس کا اکاؤنٹ کلوز کیا. اس کے اکاؤنٹ میں جتنا تھا یہاں لکھ دیا ہم نے مافی الید. یعنی اس کریمہ کو اپنی ماں سے اپنی ماں کی وراثت سے کتنا ملا؟ 9 ملا. 16 حصوں میں سے 9 حصہ ملا. ٹھیک ہے، اتنا دیکھ لیا آپ نے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے اس سے پہلے ایک بات سنیے. یہ تو ہم ابھی تیسرے بطن میں ہیں. اس سے پہلے 2 بطن، 2 میت کے وارثین، تیسرے بطن. تو خوب یاد رکھیے کہ تیسرے بطن میں ہوں، چوتھے بطن میں ہوں، 5ویں بطن میں ہوں، اس سے پہلے تیسرے بطن سے پہلے جو 2 بطن گزر گئے یا جو بھی گزر گئے وہ سب اب ایک بطن ہو گئے. اس کو تصحیح اول کے درجے میں رکھ لیجیے. اب جو بنا رہے ہیں، یہ خوب یاد رکھنے کی بات ہے، اب جو بنا رہے ہیں یہ تصحیح ثانی ہے. اور اوپر میں 2 بطون گزر گئے، جتنے بطون سب مل کر کے یہ ایک بطن ہو گئے. ایک بطن ہو گئے اور یہ دوسرا بطن ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں.
اس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کیسا بنتا مسئلہ؟ 2 بیٹا 1 بیٹی 1 جدہ. مسئلہ بنے گا 6 سے آپ کے پڑھے ہوئے قانون کی روشنی میں. مسئلہ بنا 6 سے. تو جدہ کے لیے کتنا ہے؟ سدس 1. بیٹی بیٹا کے ساتھ اسبہ ہے تو 1 بیٹا برابر 2 بیٹی، تو 2 2 4 1 5، یعنی اس کو 2 ملے گا، اس کو 2 ملے گا، اس کو 1 ملے گا. بٹ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے کام کیا اس کو چھوڑ کر کے، یہ تو پڑھے ہوئے گزشتہ قانون کی روشنی میں. اب سب سے پہلا مناسخہ کے عمل میں کیا کرنا ہے؟ یہ تصحیح ثانی ہوا. اب وہ تو تصحیح اول کے درجے میں ہو چکا، میں بتا چکا. اب آپ تیسرے بطن میں ہیں تو اس سے پہلے 2 بطن گزر چکے، تو دونوں بطن 1 کے درجے میں ہو گئے، دونوں مل کر کے 1 کے درجے میں ہو گئے. اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو تصحیح ہے، اس کو تصحیح ثانی بولیں گے اور اس سے پہلے والے کو تصحیح اول بولیں گے. تو تصحیح ثانی اور مافیلیت یعنی اس میت کو جو حصہ ملا ہے مثلاً سلیمہ کی میراث سے، سلیمہ کی جائیداد سے، وہ کتنا ہے؟ 9 ہے. دیکھیے سلیمہ سے یعنی اپنی ماں سے یہ 9 پائی تھی. یہ ہے مافیلیت، یہ ہے تصحیح ثانی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو ابھی میں بیان کر چکا، دوبارہ بیان نہیں کرنا چاہیے کہ تصحیح ثانی اور مافیلیت میں ہمیں نسبت دیکھنی ہے کہ کون سی نسبت ہے. یا تو تماثل کی نسبت ہوگی، یا توافق کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی. تماثل کی مثال یہاں پر گزر چکی، 4 اور 4 تماثل. تو یا تو تماثل کی نسبت ہوگی، اس کے بعد گزر چکی، یا تداخل کی توافق کی نسبت ہوگی. دیکھیے 6 اور 9 میں توافق ہے، 3 کا عدد دونوں کو کٹ کر رہا ہے. 3 تیا 9، 3 دونا 6، دونوں کٹ کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا تصحیح ثانی. یہ تصحیح ثانی جو مسئلہ ہے، تصحیح ثانی اور مافیلیت کے درمیان ہم نے نسبت دیکھا. کون سی نسبت ہے؟ تو یہاں پر ہم کو نسبت ملی توافق کی. کیوں؟ کیونکہ 3 کا عدد 9 کو بھی کٹ کرتا، 6 کو بھی. 3 تیا 9، 3 دونا 6، توافق کی نسبت ہے. اب جب ہم نے توافق کی نسبت پایا تو دونوں کا عدد وفق نکال لیا، ٹھیک ہے. دونوں کا عدد وفق نکالنے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی کے وفق دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تصحیح ثانی کا وفق 2 ہے، تصحیح ثانی کا وفق 2 ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے، ضرب دینا ہے. تو اس کو اس میں ضرب دینا ہے، اتنا سا کام کرنا ہے. کیا آپ نے تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دینا ہے. تو 16 کو 2 میں جب آپ ضرب دیجئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 16 دونا 32. تو پہلے مخرج تھا 16، اب اس کو بڑھا دیا تو 32، تو مخرج بڑھ گیا. پہلے 16 سے اس کے وارثین پائے تھے، اب 32 ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے جتنے حصے گزر چکے، بطن اول میں، بطن دوم میں جو حصے ہیں، ان سارے حصوں کو اس مضروب میں ضرب دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کو دوگنا کر رہے ہیں تو اس دوگنا 16 کو دوگنا کر رہے ہیں اور مخرج کو اوپر بڑھا رہے ہیں. پہلے 16 حصے میں تھے تو پایا تھا، اب 32 حصے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تک اوپر کے تصحیح اول کے جتنے بھی وارثین ہیں، اول میں اس طریقے سے بول رہا ہوں کہ اب یہ سب تصحیح اول ہو گئے، تو اس کے اوپر کے جتنے بھی وارثین ہیں ان کے حصوں کو اسی مضروب میں ضرب دیں گے. تو آئیے، تو یہ دونوں کا تو انتقال ہو گیا. سلیمہ کے وارثین میں سے ایک اس کی ماں عظیمہ ہے، اس کو 3 ملا تھا، یہ عظیمہ کا حصہ ہے. اس حصے کو اس مضروب میں ضرب دے دیں گے تو ہو جائے گا 6. اس کو دوگنا کر دیا،
اس کو 2 میں ضرب دے دیں گے تو ہو جائے گا 2، ٹھیک ہے. اس کو 2 میں ضرب دے دیں گے تو ہو جائے گا 4. 1 کو 2 میں ضرب دیں گے تو ہو گیا 2. تو کیا کیا ہم نے کہ تصحیح ثانی اور مافعلیت کے درمیان ہم نے نسبت دیکھا، توافق کی نسبت تھی تو دونوں کی عدد وفق کو نکال لیا. جیسے کہ تصحیح ثانی کا عدد وفق 2 نکلا اور مافعلیت کا عدد وفق 3 نکلا، دونوں کا عدد وفق نکال لیا. نکالنے کے بعد تصحیح ثانی کا جو عدد وفق ہے اس عدد وفق کو ہم نے ضرب دے دیا تصحیح اول میں. ضرب دینے سے جو اب حاصل ہوا یہ دونوں مسئلوں کی تصحیح، دونوں مسئلوں کا مخرج ہو گیا. مگر تصحیح اول کے جتنے وارثین ہیں اور ان وارثین کو جو حصے ملے ہیں، مثلا کسی کو 3 ملا، کسی کو 1 ملا، تو جو بھی حصے ہیں ان تمام وارثین کے حصے کو جو مر گئے ہیں ان کو نہیں ملے گا، جو مر گئے ہیں ان کو نہیں ملے گا، جو زندہ ہیں. تو زندوں کے جو حصے ہیں ان حصوں میں سے ہر ایک حصے کو ہمیں ضرب دینا ہے مضروب میں. کس میں ضرب دینا ہے؟ مضروب میں. مضروب کا مطلب تصحیح ثانی کے وفق میں. مضروب میں یہ تصحیح ثانی کا وفق ہے. چنانچہ 3 کو 2 میں ضرب دیا 6، 1 کو 2 میں ضرب دیا 2، 2 کو 2 میں ضرب دیا 4، 1 کو 2 میں ضرب دیا 2. یہ تو میت اول کے وارثین تھے. اب میت ثانی کہیں میت اول تو یہ دونوں مل کر کے اب ایک میت ہو گئے، یہ دوسرے میت. اب کیا کرنا ہے؟ میت ثانی کے وارثین کو جو حصہ ملا تھا اس میں کیا کرنا ہے؟ اس حصے کو مافعلیت کے وفق میں ضرب دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ مافعلیت کے وفق میں ضرب دینا ہے. ٹھیک ہے، مافعلیت کے وفق میں ضرب دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر سے کرتے ہوئے میں جاؤں، چھوٹا ہے. 1 کو 3 میں ضرب دیا تو 3 ہوا، 1 کو 3 میں ضرب دیا تو 3 ہوا، 2 کو 3 میں ضرب دیا تو 6 ہوا، 2 کو 3 میں ضرب دیا تو 6 ہوا یہاں تک. تو کیا کیا آپ نے کہ تصحیح ثانی کے وفق کو تو آپ نے ضرب دے دیا کس میں؟ تصحیح اول میں. اور ضرب دینے سے جو مبلغ ہوا وہ مبلغ دونوں فریق کا مبلغ ہے، یہ تو ہو گیا. مگر جو مضروب ہے ابھی ضرب دیا مضروب، یعنی تصحیح ثانی کا وفق کو سمجھ رہے، وہ مضروب ہے. اس مضروب میں میت اول کے تمام زندہ وارثین کے حصے کو ضرب دینا ہے جیسا کہ ہم نے کیا. تو میت اول کے تمام وارثین کے حصے کو ہم نے ضرب دے دیا. اب میت ثانی کے جو وارثین کو حصے ملے تصحیح ثانی سے، ان حصوں کو ضرب دیں گے مافعلیت کے وفق میں جیسا کہ ہم یہاں پر کیے ہیں. اب پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد کتاب میں دیکھیے، ثم ماتت الجدہ، پھر جدہ کا انتقال ہوتا. جدہ کا نام کیا تھا؟ جدہ کا نام عظیمہ ہے. عظیمہ کا انتقال ہوا تو ہم یہاں عظیمہ لکھتے ہیں. عظیمہ لکھ دیا. کن وارثین کو چھوڑا اس کو ہم لکھیں گے، مگر عظیمہ کے جس کا انتقال ہوا اس کے اکاؤنٹ میں کیا کچھ ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو عظیمہ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ عظیمہ 2 جگہ حصہ پائی ہے، ایک ماں بن کر کے حصہ پائی ہے، ایک نانی بن کر کے حصہ پائی ہے. تو اب دونوں حصے کو جمع کریں گے. ماں کی حیثیت سے سلیمہ سے پائی تھی 6 اور نانی کی حیثیت سے کریمہ سے پائی تھی 3، دونوں کو کلیکٹ کریں گے 9. تو عظیمہ کے اکاؤنٹ میں کل کتنی رقم ہے؟ 9 ہے. مافعلیت 9 ہے. ٹھیک ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 9 ہے. اب اس کے اکاؤنٹ کو آپ کلوز کر دیجئے ورنہ غلطی ہو جائے گی. ایسا مربع گھر بنا کر کے کلوز کیجئے. 2 جگہ ہے، دونوں جگہ کلوز کر دیجئے. کام تمام ہو گیا ہے اس کا. کلوز کر دیا آپ نے.
اب دیکھنا پڑے گا کہ عظیمہ کے وارثین کون ہیں. تو عظیمہ کس کو چھوڑ رہی ہے؟ ماتت الجدہ عن زوج و اخوین، شوہر کو چھوڑ رہی ہے، شوہر کو چھوڑ رہی ہے، اور اخ کو چھوڑ رہی ہے، اور اخ کو چھوڑ رہی ہے. اب نام لکھنا پڑے گا، فرضی نام سے ہی لیکن لکھنا پڑے گا. شوہر کا نام عبد الرحمن، شوہر کا نام عبد الرحمن. شوہر کا نام عبد الرحمن. میں اسی قلم سے لکھ دیتا ہوں، اس میں شاید پتہ نہیں دکھ رہا ہے کہ نہیں، مجھے خود بھی دقت ہو رہی ہے. عبد الرحمن. شوہر کا نام عبد الرحمن. ایک بھائی کا نام عبد الرحیم. دوسرے بھائی کا نام عبد الکریم. جی، تو عظیمہ کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ عظیمہ اپنے وارثین میں شوہر کو چھوڑتی ہے، شوہر کو چھوڑتی ہے اور اپنے دو بھائی کو چھوڑتی ہے. شوہر کا نام عبد الرحمن ہے، اور ایک بھائی کا نام عبد الرحیم ہے، ایک بھائی کا نام عبد الکریم ہے. اب یہ مسئلہ ہمیں بنانا ہے کیسے؟ سابقہ اصول کی روشنی میں. تو سابقہ اصول کیا ہے کہ شوہر کے لیے نصف ہے، بھائی عصبہ ہے، تو یہ مسئلہ 2 سے بننا چاہیے تو بنا دیتا ہوں. جگہ کم ہے مگر جیسا طریقہ ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ 2 سے بنا. نصف ہم نے شوہر کو دے دیا، اور نصف مشترکہ ان دونوں کے لیے ہے، یعنی دونوں بھائی کے لیے نصف ہے کیونکہ یہ عصبہ ہے. 2 سے مسئلہ بنا. نصف تو شوہر عبد الرحمن لے گیا، بچا ہوا نصف دونوں بھائیوں کے لیے ہے. اب 1 2 پر برابر نہیں بٹ رہا ہے، کسر ہو رہا، تو کسر دور کر لیں گے. 2 کو 2 میں ضرب دے کر کے تصحیح کیا ہم نے، ہو گیا 4. تو 1 کو 2 میں ضرب دیا تو 2، 1 کو 2 میں ضرب دیا تو 2، 1 اور 1 تصحیح ہو گئی. گویا کہ سمجھ لو ہمارا مسئلہ 4 سے بنا. 4 سے بنا تو 4 کا نصف 2 ہوتا، وہ شوہر کو دے دیا، اور بچا ہوا 2 میں سے ایک بھائی کو 1 دیا، ایک بھائی کو 1 دیا. یہ جو ابھی ہم نے کام کیا یہ مناسخہ کا کام نہیں ہے، مناسخہ میں نہیں، یہ انہی قوانین کی روشنی میں ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے. اب آگے ہم کو دیکھنا ہے مناسخہ کا کام اب شروع ہو رہا ہے. اس میں باقی اوپر تو ہو چکا ہے کہ دیکھیے تصحیح ثانی، باقی یہ اوپر کے 3 متون یہ تصحیح اول کے درجے میں ہو گئے. یہ تصحیح ثانی 4 ہے. دکھ رہا ہے آپ کو؟ 4 ہے. ٹھیک ہے، ذرا موٹا کر دیتا ہوں. 4 ہے، اور مافل ید 9 ہے. تو کیا کرنا ہے؟ تصحیح ثانی اور مافل ید کے درمیان نسبت دیکھنا تھا. یہی دیکھتے ہوئے چلے تھے. تو میں کیا بولا کہ تصحیح ثانی اور مافل ید میں نسبت دیکھیے کہ تماثل کی نسبت ہے یا توافق کی نسبت ہے یا تباین کی. تو یہاں پہلے مسئلے میں دیکھا تھا کہ تماثل کی نسبت ہے. میں لکھ دیتا ہوں، تماثل کی نسبت تھی. دوسرے مسئلے میں توافق کی نسبت تھی، توافق کی. تیسرے میں دیکھیے تو 4 اور 9 میں تباین کی نسبت ہے. نہ 4 9 کو کاٹتا ہے اور نہ دنیا میں کوئی عدد ان دونوں کو ایک ساتھ کاٹتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 اور 9 میں تباین ہے. لکھ دیتا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے، یعنی تباین کی نسبت ہے اس میں. یہ رہا. اب صورتحال یہ کہ کیا کرنا تھا
میت ثانی کے مسئلے کو بنا لیا ہم نے، بنا لیا، یہاں بن گیا، 4 سے بنا، بالآخر 4 سے بنا کر کے بانٹ بھی دیا۔ بانٹنے کے بعد کیا کرنا تھا، یہ تصحیح ثانی، تصحیح ثانی کا مطلب میت ثانی کی تصحیح، یہ میت ثانی اوپر میں جتنے ہیں وہ یہ نہیں بولیے کہ یہ میت رابع ہے، ایسا مت بولیے گا آپ، کیوں؟ کیونکہ اوپر والے سب مل کر کے میت اول کے درجے میں ہو گئے اور یہ میت ثانی کے درجے میں ہوگا، اس لیے میں میت ثانی بول رہا ہوں، اور ایسا ہی آپ کو بولنا پڑے گا۔ تو میت ثانی کی تصحیح یعنی تصحیح ثانی، تصحیح ثانی اور مافیلیت کے درمیان ہمیں کیا کرنا ہے، نسبت دیکھنی ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے۔ کس کی نسبت ہے؟ تباین کی نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت۔ تو اگر تصحیح ثانی اور مافیلیت میں تباین کی نسبت ہو تو پھر کیا کرنا ہے، توافق کی نسبت ہو تو دیکھ چکے ہیں، تماثل کی نسبت ہو تو دیکھ چکے ہیں۔ اگر تصحیح ثانی اور مافیلیت میں تباین کی نسبت ہے تو کیا کرنا ہے، کل تصحیح ثانی کو تصحیح اول میں ضرب دے دینا ہے۔ ضرب دے دیا آپ نے، کتنا ہے تصحیح ثانی، 4۔ 32 کو 4 میں ضرب دے کر کے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، 4 دونا 8، 4 دونا 8، 4 ترک کے 12، 128۔ اب یہ تمام وارثین کا مخرج ہے، میت اول، میت ثانی، میت ثالث، میت رابع، سب کے وارثین کا مخرج ہے۔ مگر اس سے پہلے 16 سے پاتے رہے، 32 حصے میں کر کے، اب 32 کی جگہ 128 4 گنا بڑھ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اوپر میں جتنے وارثین، میت اول اوپر سب ہوئے، میت اول کے جتنے وارثین ہیں، ان وارثین کے جو حصے ہیں، ہر ایک حصے کو زندہ وارث کے حصے کو اس مضروب میں ضرب دینا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ رہا آخری یعنی میت ثانی، یہ ہے میت ثانی، میت ثانی کے وارثین کے حصے کو کیا کرنا تو بعد میں بیان کریں گے۔ تو ابھی زندہ وارثین کون ہیں، یہ ہیں۔ 2 کو 4 میں ضرب دے دیجئے تو کتنا ہوتا ہے، 8 ہوتا ہے۔ 4 کو 4 میں ضرب دیجئے تو کتنا ہوتا ہے، 16 ہوتا ہے۔ 2 کو 4 میں ضرب دے دیجئے تو کتنا ہوتا ہے، 8 ہوتا ہے۔ 2 چوکے 8۔ 6 ہے یہ، 6 کو 4 میں ضرب دو تو 6 چوکے 24۔ 6 کو 4 میں ضرب دو تو کتنا ہوتا ہے، 24۔ ٹھیک ہے۔ 3 کو 4 میں ضرب دو تو کتنا ہوتا ہے، 3 4 12۔ یہ ہو گیا۔ تو میت اول کے جس قدر وارثین تھے، ان وارثین کو تصحیح اول سے جتنے حصے ملے تھے، ان حصوں میں سے ہر ایک حصے کو مضروب میں، مضروب کون، مضروب یعنی تصحیح ثانی، یہ ہے تصحیح ثانی، مضروب یعنی تصحیح ثانی میں ہر ایک حصے کو ضرب دیں گے، جیسا کہ اوپر میں ہم نے ضرب دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میت اول کے وارثین کے پہلے سے جو حصے تھے، ان حصوں کو ضرب دے کر کے ہم نے بڑھا دیا۔ اب میت ثانی کے وارثین کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا تھا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ یہ حصے بھی بڑھیں گے، یہ حصے بھی بڑھیں گے۔ مگر میت ثانی کے وارثین کو تصحیح ثانی سے جو حصہ ملا ہے، جو حصے ملے ہیں، ان حصوں کو اس میں ضرب نہیں دینا ہے، بلکہ ان حصوں کو کس میں ضرب دینا ہے، ان حصوں کو کس میں ضرب دینا ہے، میت ثانی کے وارثین کو جو حصے ملے ہیں، ان حصوں کو کل ما فی الید میں ضرب دینا ہے۔ تباین ہے، توافق ہے، توافق میں آپ نے دیکھ لیا تباین ہے۔ تو کیا کرنا ہے، میت ثانی کے ہر وارث کو تصحیح ثانی سے جو حصہ ملا ہے، اس حصے کو کل ما فی الید میں ضرب دینا ہے۔ تو 2 کو جب 9 میں ضرب دیں گے تو 18 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 1 کو 9 میں ضرب دیں گے تو 9 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ 1 کو 9 میں ضرب دیں گے تو 9 ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ رہا مناسخہ۔ مگر اب تھوڑا سا قریب سب کام ہو چکا ہے، اب تھوڑا سا کام باقی۔ کیا باقی ہے؟ اب یہ جو ہم نے عمل کیا، اس عمل میں جتنے زندہ وارثین ہیں ان سب کے نام لکھنا پڑے گا۔
نام لکھنا پڑے گا اور کتنا حصہ ملا ہے وہ لکھنا پڑے گا. تو چلیے ایک طرف سے چلتے ہیں جو زندہ ہے. یہ تو مر گئے. حلیمہ. حلیمہ حلیمہ ہے. اس کا ہم نے نام لکھا. حلیمہ کو کیا ملا ہے؟ 8 ملا ہے. اور کہیں حلیمہ ہے اور کہیں حلیمہ نہیں ہے تو 8 ہو گیا. اس کا حصہ 8 ہے. ٹھیک ہے. حلیمہ کے بعد کون ہے؟ عمر ہے. عمر یہ ایک جگہ ہے. دوسری جگہ دیکھتے ہیں کہیں ہے کہیں نہیں ہے. عمر کو کتنا ملا ہے اس کا بھی لکھ دیتے ہیں. عمر کو کتنا ہے؟ عمر کا 16 ہے. 16 لکھ دیا ہم نے. اس کے بعد رحیمہ ہے. رحیمہ کو بھی لکھ دیتے ہیں. ان کو کیوں چھوڑیں گے. رحیمہ کو کتنا ملا ہے؟ 8. اور کہیں رحیمہ ہے اور کہیں رحیمہ ہے اور کہیں نہیں ہے تو ان کو کتنا ملا ہے؟ 8. رحیمہ تک ہو چکا. اب خالد کو آ جائیں. خالد کو کتنا ملا ہے؟ 24 ملا ہے. تو خالد کے لیے 24 ہے. خالد کو کتنا ہے؟ خالد کو 24 ہے. عبداللہ کو کتنا ہے؟ 24 ہے. جی تو عبداللہ کو کتنا ملا؟ عبداللہ یہاں عبداللہ 24. عبداللہ کو 24. اس کے بعد کون ہے؟ رقیہ کو کتنا ملا ہے؟ 12. رقیہ کو 12 ہے. عظیمہ کا تو انتقال ہو گیا. رقیہ کو 12 ہے. عبد الرحمن کو کتنا ہے؟ 18. عبد الرحمن کو 18. عبد الرحیم کو 9. عبد الکریم کو 9. مبلغ کتنا ہے؟ جی تو کیا کیا ہم نے ابھی مناسخہ کا یہ مسئلہ 4 بطون پر مشتمل ہے. چاروں بطون کو حل کیا. حل کرنے کے بعد اب سلیمہ میت کے ترکہ کی جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں جس قدر اس کے وارثین زندہ ہیں ان سب کو لکھنا پڑے گا. تو پہلے ہم نے یہاں لکھا الاحیاء، سلیمہ کے وارثین میں جو لوگ زندہ ہیں.
الأحیا जो ज़िंदा है उनके नाम हमने लिख दिया। उसके बाद जो हिस्सा मिला है उसको हमने लिख दिया। मसलन हलीमा को 8, तो जो ज़िंदा हैं उन सब के नाम लिखे, उनको जो हिस्सा मिला है वो लिखे हैं, और अब फिर मबलग लिखे हैं। मबलग का मतलब ये है कि सलीमा की जायदाद के 128 हिस्से हुए। तो सलीमा का तरका कैसे बटेगा? उसके तरके को 128 हिस्सों में किया जाएगा। 128 हिस्से में से हलीमा के लिए 8, अम्र के लिए 16, रहीमा के लिए 8, खालिद के लिए 24, अब्दुल्ला के लिए 24, रुकैया के लिए 12, अब्दुर्रहमान के लिए 18, अब्दुर्रहीम के लिए 9, अब्दुल करीम के लिए 9। ये हुआ। ये आपने समझा? मुनासखा का मसला हल हो गया। मगर एक काम अभी भी बाकी है। किताब में जितनी सी बात है उतनी बात मैं बोल दिया, एक्स्ट्रा एक काम बाकी है, उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए 2-4 मिनट और लगेगा, आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और वो ये है कि अभी तक जो कुछ आपने बयान किया तो उससे ये बात तो समझ में आई। क्या समझ में आई? ये बात तो समझ में आई कि सलीमा की जायदाद के 128 हिस्से किए जाएंगे और फुला के लिए इतना, फुला के लिए इतना, फुला के लिए इतना। मगर एक बात बाकी है, और जो बात बाकी है वो ये है कि सलीमा ने जो रकम छोड़ी है वो रकम मसलन 5000 रुपये है। तो सलीमा का तरीका 5000 रुपये है। आप ये कह रहे हैं 128 हिस्से करेंगे, फ़लाँ के लिए इतने, फ़लाँ के लिए इतने। मगर ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आई कि उसने जो रकम छोड़ा मसलन 5000 रुपया है, तो 5000 रुपये में 5000 रुपये से हलीमा को कितना रुपया मिलेगा, अम्र को कितना मिलेगा, रहीमा को कितना मिलेगा, ये अभी तक हम समझ में बात नहीं आई। अगर आपका ऐसा सवाल हो तो हम कहेंगे पीछे की तरफ अगर आप पलटें तक़सीम तरका की बहस की तरफ, तो समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तसहीह जो मबलग है, मबलग और तरीका के दरमियान निस्बत देखना पड़ेगा। 128 और 5000, 128 और 5000, ये 5000 है और 128 है। तो आप निस्बत देखिए तो तवाफुक की निस्बत आपको मिलेगी। क्या तवाफुक? देखिए तो 8 एकन 8 बज गया 4, 4 पर 8 48, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छके 48। तो 8 का अदद इसको काट रहा है, 8 का अदद इसको भी काटता है। 8 पंचे 40, 8 छके 48, बच गया 2, 2 पर 0 रखा तो 20, 2 पर 0 रखा तो 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बच गया 4, 4 पर 0 रखा तो 40, 8 पंचे 40, 4 40। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि मबलग जो तसीह के दर्जे में, मबलग और तरीका में निस्बत देखिए। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमको निस्बत क्या मिली? तवाफुक की। तो दोनों का वफ़्क निकाल लीजिए। इसका वफ़्क कितना निकला? 16। इसका वफ़्क कितना निकल रहा है? 625। यहाँ लिखते हैं ज़रा सा हटा करके 625। ठीक है, तो दोनों का वफ़्क निकाल लिया, मबलग का और तरका का वफ़्क निकाल लिया। अब आपको क्या करना है? तो हर एक वारिस को जो हिस्सा मिला है, मसलन हलीमा को 8, इस हिस्से को वफ़्क तरका में ज़रब दीजिए।
समझ रहे हैं। और फिर हासिल ज़रब को वफ़्क़ तसहीह वफ़्क़ मबलग पर तकसीम कर दीजिए। तो करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, काम लंबा चौड़ा है, काम लंबा चौड़ा है। तो 8 को जब हम ज़रब देंगे ऐसा तो होगा नहीं, लिखना पड़ता है। 8 को ज़रब दिया 625 में, 625 में 8 को ज़रब दिया, 8 पंचे 40 के 0, हाथ रहा 4, 8 दूना 16 और 4 20 के 0, हाथ रहा 2 और 8 छक्के 48 तो 50, 5000 हुए। मतलब 8 को जब 625 पर आप, तो हर एक को जो हिस्सा मिला है, मसलन हलीमा को ये हिस्सा मिला, इस हिस्से को तरका के वफ़्क़ में ज़रब दीजिए, हासिल ज़रब मबलग जो होगा उसको वफ़्क़ तसहीह पर तकसीम कीजिए। तो 5000 को 16 पे तकसीम कीजिए। तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 0 उतरा, 16 एकन 16, 4 50, 0 उतरा, 16 दूना 32, 8 बजे। इसका नाम 312 अदद सही, 312 अदद सही 8/16 है। तो कितना हो रहा है? 312 अदद सही 8/16। यही काम करना है। अम्र को 16 मिला है, इसको इसमें ज़रब देना है, और यानी तरीक़ा के इशारा कर रहा हूँ तो इसमें बोलने से काम चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको क्या करना है, अम्र को 16 मिला है, इस 16 को तरीक़ा के वफ़्क़ में ज़रब देना है और तसहीह के वफ़्क़ पर तकसीम कर देना है। तो वो आप कीजिए, मैं बता देता हूँ। 8 को जितना हिस्सा मिला है उस हिस्सा 16 चूँकि 8 का डबल है तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो 312 दूना 624 और 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा? 625। ये तो हो गया, इसका हो गया 625, ठीक है। इसका भी यानी ये भी 8 पाया तो यही रहेगा, यानी 312 अदद सही, ये 2 है, 312 अदद सही 8/16। अब 24 है, आप देख रहे हैं 8 और 24 में 4 गुना की निस्बत है, तो जितना इसको हिस्सा मिला है 8 को इसका 4 गुना कर देना है। तो 4 गुना है जब हम करेंगे तो कितना हो जाता है, कितना होता है 4 गुना करने के बाद? 937 अदद सही, 937। करके देखिए, बहुत टाइम लगता है, मैं किए हुआ हूँ, बता देता हूँ। 937 अदद सही, 937 अदद सही 8/16, 8/16। ये भी 24 है तो इसका भी उतना ही रहेगा, 937 अदद सही 37 अदद सही 8/16।
اب یہ 24 اور 12 میں آدھے کی نسبت ہے، تو جتنا اس کو ملا ہے اس کا آدھا ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھیے. باقی ورنہ تو اس کو اس میں ضرب دیجئے، اس پر تقسیم کیجئے، لمبے دور جائیے گا. لمبا دور اگر آپ کو اتنا لمبا چلنے کا شوق ہے تو ضرور شوق سے چلیے. میں اتنا لمبا نہیں جاؤں گا. 12 24 کا آدھا ہے، تو جتنا 24 کو ملا اس کے 50 کر دوں گا، اس کا 50 کر دوں گا. 50 کرتے تو کتنا ہوتا ہے؟ 50 اگر ہم کرتے ہیں 50 کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے 468 عدد صحیح 12/16. 468 عدد صحیح 12/16. ٹھیک ہے. اب 9 18 9 ایک کا نکال لیا تو سب کا کام چل جاتا ہے. ادھر سے آ کر کے ہم دیکھتے ہیں 9، یعنی اس کو عبدالکریم کو 9 ملا ہے. اس 9 کو 625 میں ضرب دیجئے، پھر جو ضرب سے حاصل ہوا اس کو وفق مبلغ پہ وفق تصحیح پر تقسیم کیجئے. تقسیم سے جو باہر ہوگا وہی اس کا حصہ ہوگا. تو چلیے تقسیم آپ کریں گے. تقسیم کریں گے عبدالکریم کو تو ہو جائے گا کتنا؟ 351 عدد صحیح 9/16 ہے. 351 عدد صحیح 9/16. جب اس کا اتنا ہوا تو اس کا بھی اتنا ہی ہوگا. 351 عدد صحیح 9/16. ٹھیک ہے. اب 18 کا اس کے دوگنا ہوگا تو آپ جوڑ لیجئے. 9 دونا 18 ہوتا ہے. 18 کا مطلب 2. ایک پورا نکل گیا. 1 1 2 1 3 ہو گئے. اور 5 5 10 5 5 10 کے 0 ہاتھ رہا 0 ہاتھ رہا 1 اور 1 3 4 3 7 703. اور 9 دونا 18 2 بچا تھا تو عدد صحیح میں 2 ہے 2/16. یہ رہا طریقے کی تقسیم. یہ 9/16 یہ طریقہ کی تقسیم ہے. تو مناسخہ کیسے بنے گا وہ آپ کو بتایا گیا. پھر یہ ہے طریقہ کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی وہ بھی آپ کے ثم ماتت الجدۃ عن زوج وأخوین فالأصل فیہ. مناسخہ کی تقریر پوری تشریح کے ساتھ بفضلہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس مسئلے کو پریکٹیکلی بھی بنا کر دکھا چکا ہوں. اب صرف ترجمہ باقی ہے. میں ترجمہ کیے دیتا ہوں تاکہ کام ادھورا نہ رہ جائے. حالانکہ ترجمے کی اس تقریر کے بعد ضرورت نہیں رہتی، تاہم ترجمہ جتنی عبارت کا باقی ہے وہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ثم ماتت الجدہ، پھر جدہ مری. جدہ یہ کون سے جدہ ہے؟ یہ پہلے مرنے والی عورت کی ماں ہے، یعنی سلیمہ کی ماں ہے. اور اس لڑکی جس کا نام آپ دیکھ چکے ہیں اس کی جدہ ہے. پھر جدہ مری اپنے شوہر اور اپنے 2 بھائیوں کو چھوڑ کر. تو قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ میت اول کے مسئلہ کی تصحیح کی جائے. کیسے؟ گزشتہ اصول کی روشنی میں، پڑھے ہوئے قوانین کی روشنی میں، گزرے ہوئے اور بتائے گئے اصول کی روشنی میں میت اول کے مسئلہ کی تصحیح کی جائے. اور تصحیح سے ہر وارث کو اس کا
حصہ دے دیا جائے۔ پھر میت ثانی کے مسئلہ کی تصحیح کی جائے، اور تصحیح ہو جائے تو پھر نظر رکھا جائے، دیکھا جائے۔ کس بات کو دیکھا جائے؟ کہ تصحیح ثانی اور تصحیح اول سے ملنے والے حصے کے مابین 3 حالات میں سے کون سی حالت ہے، اس بات کو پیش نظر رکھا جائے۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي، تو تصحیح اول سے جو ہاتھ میں ہے وہ تصحیح ثانی پر اگر پورے طور پر تقسیم ہو جائے تو اب ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تماثل کی صورت میں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر برابر برابر نہ بٹے، پورے طور پر نہ بٹے، فانظر، تو نظر کرو کہ اگر ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے تو تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دے دیجئے، اور اگر ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے تو کل تصحیح ثانی کو کل تصحیح اول میں ضرب دے دیجئے۔ ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا، حاصل ضرب یعنی مبلغ، یہ دونوں مسئلے کا مخرج ہوگا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ، تو میت اول کے وارثین کے حصے سہام پر فا جزائیہ ہے، یعنی یہ فا جزا پر داخل ہے، شرط محذوف ہے، یعنی اذا اردت ان تعرف نصیب کل واحد من الورثہ من ذلک المبلغ، یعنی جب اس مبلغ سے وارثین میں سے ہر ایک کا حصہ جاننا چاہیں تو کیا کریں؟ میت اول کے وارثین کے حصے کو ضرب دے دیں، ضرب دے دیا جائے مضروب میں، مضروب یعنی تصحیح ثانی میں، کئی بار میں اس کو بول چکا ہوں، یا وفق میں، وَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، اور میت ثانی کے وارثین کے حصے کو ضرب دے دیا جائے کل ما فی الید میں، یا وفق ما فی الید میں، توافق کی صورت میں وفق میں، تباین کی صورت میں کل میں۔ وَإِن مَاتَ ثَالِثٌ، اسی طریقے سے اگر دوسرے کے بعد تیسرا یا چوتھا یا پانچواں مرتا گیا تو مبلغ کو اولا کے قائم مقام کر لیجئے، اور ثالث کو ثانیہ کے قائم مقام عمل میں کر لیجئے، تو میت اول اور ثانی یہ ایک میت ہو جائیں گے، اور میت ثالث یہ دوسری میت۔ پھر رابعہ میں، پھر خامسہ میں، اسی طریقے سے غیر نہایہ تک تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔